بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بمعرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبعين أعطينا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبتين هذه الأمة ومنا مهدي هذه الأمة صلوات على محمد مجھے اندازہ ہے کہ لوگ بہت دیر سے تشریف فرما ہیں اور حرارت بھی کافی زیادہ ہے. انشاءاللہ کل بہتر انداز سے انتظامات ہوں گے. بیٹھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے. میں بھی بہت زیادہ گرمی میں پڑھ نہیں پاتا ہوں. اور اگر ایمان کی حرارت انسان کے دل میں ہو تو انسان کسی سخت ترین مرحلے میں بھی چلا جائے تو اس کی حرارت اسے زندہ رکھتی ہے. یہ حرارت ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. علامت ہے زندگی کی. مردے سرد ہو جاتے ہیں. توجہ آگے سے زیادہ مجمع پہنچ چکا. مردے سرد ہو جاتے ہیں. مردے سرد ہو جاتے ہیں. کچھ ویسے ہی مردہ ہوتے ہیں, کچھ بوزے علی میں ہو جاتے ہیں. مقصود ہے کر رضائے احمد مرسل تجھے مقصود ہے. خانہ قلب خفی بغض علی سے پاک رکھ. کر رضائے احمد مرسل تجھے مقصود ہے. خانہ قلب خفی بغض علی سے پاک رکھ. ہر خوشی پائے گی تیرے در سے
खुशियां भीख में और खुशी पाएगी तेरे घर से खुशियां भीख में। तू गमे शबीर में अपना गिरेबा चाक रख सलावत। तवज्जो है ना कि ना? हरारत ईमान की अलामत है, हरारत ईमान की अलामत है। हदीस नबवी है, इन्ना फी कुलूबिल मुमिनीना हरारतुल लिज़िक्रिल हुसैन। बेशक मोमिनों के दिलों में जिक्र हुसैन की हरारत है। ला तबरदा अबदा, हबीब खुदा फरमाते हैं, जो कभी भी सर्द नहीं पड़ेगी। मोमिनों के दिलों में जिक्र हुसैन की हरारत है, जो कभी सर्द नहीं पड़ेगी, सर्द नहीं पड़ेगी। चाहे वो लाहौर में हो, लंदन में हो, दुनिया के किसी हिस्से में हो, मुहर्रम आएगा, मोमिन का तड़पना बताएगा, मुहर्रम आ गया। बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं। मैंने खुतबे का इंतखाब किया, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, और मैं चलना चाहता हूं बहुत तेजी से, रफ्तार वैसे भी ज्यादा रहती है। मैं आपके सामने पूरा माहौल पेश करूंगा ताकि खुतबा पहुंचा सकूं। गिरामी मरतबा कैदी बना के लाया गया, मैं मसाइब पे नहीं हूँ, कैदी बना के लाया गया बीवियों को, मौला सज्जाद को दरबार यजीद में। और यजीद मजनून ये सोच रहा था कि मैंने हुसैन इब्न अली को शहीद कर दिया। अब वो सोच रहा था शायद ये खत्म हो गए। कौन रह गए? का एक मर्द है, कुछ बच्चे हैं, बाकी खवातीन हैं। जैसे ही दरबार सजाया गया, बुलाया गया, एक मर्तबा मौला सज्जाद खुतबा देना चाहते थे। यजीद ने जल्लाद से कहा, जंजीरों में हाथ डाल के बिठा दो, इन्हें बोलने की इजाजत नहीं, कैदी। अब सारा मजमा देख रहा है, 700 कुर्सी नशीन थे, मौला सज्जाद को बिठा गया। जैसे ही बिठा दिया गया, जनाब ज़ैनब कुबरा ने क़याम किया। जैसे ही आपने क़याम किया ना, तो यजीद एक बुलंदी पे बैठा था, उसने उस बुलंदी से इशारा किया जल्लाद को, इस खातून को भी ताज़ियाने लगा के बिठा दो, खबरदार खुतबा न देने देना। सारा मर्तबा खड़ा हो गया। कहा यजीद मत रोक, ये बीबी है, खातून है, सर के बाल सफेद है, कमर झुकी हुई है। यजीद ने कहा तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, ये जिस खानदान से है, जब इनके खानदान का कोई बोलता है, हमारे खानदान को नाबूद कर देता। भाई ऐसे सुनिएगा, हरारत बहुत ज्यादा, मुझसे पढ़ाने जा रहा हूं, अब आप पढ़वाएंगे, मैं पढ़ूंगा। यानी यजीद को भी पता था जब खानदान अहले बैत से कोई बोले तो उसका खानदान नाबूद हो जाता है। वो बना ही नाबूदी के लिए था। मरतबा यजीद ने कहा तुम्हें नहीं मालूम ये कौन है? इनके खानदान का जब कोई आदमी बोलता है, हमारे खानदान को नाबूद कर देता। एक मरतबा कहा कि बिठा दो, इन्हें रोक दो। अब तक यजीद ने कई मरतबा जनाब ज़ैनब से खिताब किया था, बीबी ने जवाब नहीं दिया था। वो बोलता था, बीबी कहती थी तुझे इस लायक नहीं समझती, तो बीबी फरमाती थी मैं तुझे इस लायक नहीं समझती कि तेरे सलाम का जवाब दूं। पहले उसने कलाम किया, जब बीबी ने जवाब नहीं दिया, उसने सलाम किया, बीबी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। तवज्जो हो, सलाम का जवाब देना वाजिब है। किसी मुसलमान में जुर्रत है ना, तो कहो रसूल की नवासी को यह मसला नहीं पता था कि सलाम का जवाब देना वाजिब है, या फिर मानो तो उसे मुसलमान नहीं मान। तमाम मुसलमानों से कहे, या तो जुर्रत करो, कहो मादल्ला रसूल की नवासी को मसला नहीं पता था कि सलाम का जवाब देना वाजिब है, या फिर मानो बीवी उसे मुसलमान नहीं मानती थी, जिसे रसूल की नवासी मुसलमान नहीं मानती, उसे मुसलमान रजी अल्लाह कैसे
فیضان گرامی ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے، اب تک وہ کلام کرنا تھا جواب نہیں دے رہے تھے، اب ایک مرتبہ جب اس نے روکا نا کہ اس بی بی کو روک دو، تو جناب زینب نے اب ایک مرتبہ سر اٹھایا، وہ بلندی پہ بیٹھا تھا، بی بی جیسے کہ چبوترا بنا نا اسی طرح سے بٹھا رکھا تھا. میں خود شام گیا ہوں، ایسے بالکل ماحول تھا جہاں پہ بیویاں قیدی بنی بیٹھی ہیں، مجمع عام ہے. تو بیوی نے ایک مرتبہ اب سر اٹھا کے کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ یبنت طلقاء. کس کو کہہ رہی ہیں؟ یزید کو. کہ یبنت طلقاء، طلقاء جمع ہے طلیق کی. جب دو افراد میں جنگ ہو، ایک دوسرے کو زیر کرے اور زمین پہ گرا کے پاؤں رکھے کہ جا میں نے چھوڑ دیا، اسے کہتے ہیں طلیق. نہیں یہ مجمع، سارے مجمع کی توجہ کھولنے جگہ دے رہا ہوں، اس حرارت میں پیش کر رہا ہوں. بیوی نے کہا یبنت طلقاء، اسے نہیں کہا تو طلیق ہے. بھول گیا باپ دادا کو. بہت پیارے انداز سے سن رہا. تو بیوی نے فرمایا یبنت طلقاء، تو بیٹا ہے ان کا جو طلیق ہے. اچھا بیوی نے ایک بھی نہیں کہا، طلیق نہیں کہا، طلقاء. کس کس کا انکار کرے گا؟ باپ دادا پردادا، تیرے باپ کا نانا ماموں چچا، میرے بابا علی میں گراؤ، پیر رکھ کے کہا جا. اسی محبت سے چلتے رہیے. تو بیوی نے فرمایا یبنت طلقاء. آگے میں کچھ اور پیش کرنے والا ہوں، اس لیے روک کے آگے بڑھ رہا ہوں. یبنت طلقاء، فتح مکہ بھول گیا؟ کچھ لوگوں نے قرآن سن کے اسلام قبول کیا، کچھ نے پیغمبر کا فرمان سن کے اسلام قبول کیا، کچھ نے فتح مکہ پہ ذلیل ہو کے میں ایسے ہی پڑھوں گا، جتنے بچے کاٹنے کاٹ لو. توجہ ہے سجانے کے نام. یہی ہوا تھا خدا کی قسم جب کلیجہ چبانے والی نے کہا ابو سفیان لڑتا کیوں نہیں؟
اس نے کہا وہ لڑنے لائق رہے نہیں. نبی اور علی نے تلوار نہیں لگائی ہوئی. یہ جب احرام باندھتے ہیں نا ہم اس میں اسلحہ لگانا حرام ہوتا ہے. خدا کی قسم تمام مسلمانوں کا یہی مسئلہ, جب احرام باندھو تو تلوار نہیں لگا سکتے, اسلحہ ساتھ نہیں رکھ سکتے حالت حرام میں. کہ یہ نہتے آئے ہیں, علی کے پاس ذوالفقار نہیں ہے. یزید کے دادا نے کہا نہ ہو, علی علی ہے. چلیے گا بھی میرے ساتھ, آدھا گھنٹہ ہوا بھی چلیں گے نا حضرات. تو میں پیش کر رہا ہوں مطالب کو. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, وقت نہیں تفصیل کا, کہ یبنت طلقاء, بھولیے اجداد کو, میرے بابا علی مرتضیٰ نے جنہیں شکست دے کے آزاد کیا تھا تو ان کی نسل سے ہے. تو روکے گا مجھے, اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا. پھر بھی میں جملہ کا جب پڑھتا ہوں میں یہاں نہیں ہوتا, نظر پہنچ جاتا ہوں. بیوی نے فرمایا روک سکتا ہے تو روک کے دکھا, میں علی کی بیٹی ہوں. بیوی نے خطبہ دیا, سارے دربار سے منوا لی. یہ بیوی بہت باعظمت ہے, سارا دربار بیوی کی عظمتوں کو سلام کرنے لگا. جب سب مان گئے نا یہ باعظمت بیوی ہے, بیوی نے ایک مرتبہ مولا سجاد کی طرف اشارہ کیا, قوم یا سیدی وبا. اب جناب زینب کبریٰ نے مولا سجاد سے فرمایا, کہا میرے مولا, میرے آقا, میرے امام, اب آپ کھڑے ہو جائیے. بیوی نے مجمع سے کہا مجھے مانتے ہو باعظمت ہوں؟ ہاں, کہ یہ میرا بھی امام. اب یزید روک نہیں سکا مولا سجاد. اب سمجھ میں آیا جناب زینب نے کیوں خطبہ دیا تھا, مولا سجاد کے لیے مقدمہ بنانے کے لیے. جیسے مولا سجاد کھڑے ہوئے, مجمع نے کہا آپ منبر پہ آ جائیں. جمعے کا دن تھا, اول سفر تھی. اس سے پہلے جمعے کے خطبے میں خطیب نے جناب امیر کی توہین کی تھی, مولا علی کا نام لے توہین کی. مجمع میرے ساتھ رہے. تو اب ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے منبر کی طرف اشارہ کیا, بھئی آپ کی یہ حالت ہے, سوچیں میری حالت کیا ہوگی. میں تو گرمیوں کا عادی نہیں ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ پسینہ بالکل بہہ رہا جیسے سر پہ پانی ڈال دیا. ایسا نہیں جناب ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے منبر کی طرف دیکھا کہ حاضر احمد, اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ آ جا. منبر نہیں کہا, کہا احمد, الف عین واو دال احمد, یعنی جہاں سے میرے جد علی کی توہین ہو وہ منبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ, جہاں سے علی کے فضائل ہو وہ منبر. مولانا نے فرمایا حضرت اکبر اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. پھر مولانا نے ایک مرتبہ خطبہ دینے والے کی ایک مرتبہ کہا, ایھا الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق, تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے یزید جیسے کو راضی کرنے کے لیے.
تو انہوں نے میری عزت کی توہین کی. کہہ رہا ایک مرتبہ مولانا سجاد آپ نے خطبہ دیا, اب میں وہ پیش کر رہا ہوں جو میں نے موضوع قرار دیا. ایھا الناس اعطینا سدا وفضلنا بسبعین. یقین مانیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حالت اتنی ہے جو پیش کروں گا اس کو قبول فرما دینا. اعطینا سدا وفضلنا بسبعین. اے لوگوں 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی. حدیث نبوی ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر. سب سے بڑا جہاد ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں, سجاد سے بڑا کوئی مجاہد نہیں. ایک مرتبہ مولانا سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی, 7 ہمارے فضائل. دربار کے لیے مولانا نے کیا پیش کیا, بس کو پیش کروں گا, دیکھوں گا مجمع میں طاقت ہے تو پھر جو میں نے بات کہی تھی میں اس کو مکمل کروں گا. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ مولانا نے فرمایا اور 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. ہمیں عطا کی, ہمارے غیر کو نہیں, ہمارے دشمن کو نہیں. اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی. اور 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. میں نے ترجمہ نہیں کیا, گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے. عزیزان گرامی, مجھے پورا احساس ہے, بہت سے بزرگ بیٹھے, بہت سے بیٹھا نہیں جا رہا, بہت سے خلاص ہے. مولانا فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. علم اللہ نے ہمیں عطا کیا. یزید علم اللہ نے ہمیں عطا کیا, تیرے پاس نہیں ہے. والحلم بردباری, صبر و تحمل اللہ نے ہمیں عطا کیا. والسماحۃ بزرگواری, توجہ نہیں پہنچا سکا, بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید تخت پہ بیٹھ جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا. بڑے بڑے تخت پہ آ گئے تھے, جوان تھے, پھر بھی بزرگ تھے. زحمت دوں گا, زحمت دوں گا. مولانا نے فرمایا کہ 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. علم ہمیں اللہ نے عطا فرمایا, حلم بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی, سماحت بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی, فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید شراب کے نشے میں شعر کہنا اور ہے, قید سلاسل میں خطبہ دینا اور ہے. سماحت فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی. والشجاعت, شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی. والمحبت فی قلوب المؤمنین, مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے, دلوں پہ راج کرنا اور ہے. عزیزان گرامی, یہاں مولانا نے یہ 6 جملے پیش کیے ہیں, اس کے بعد فرماتے ہیں وفضلنا بسبعین, 7 ہمارے فضائل ہیں. اب جو مولانا نے فضائل پیش کیے وہ پیش کر رہا ہوں. فضلنا بأن من النبی المختار, ہماری پہلی فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے. میں بھی وضاحت کروں, من الصدیق, صدیق ہم میں سے. موقع ملا تو اس کی بھی وضاحت کروں گا. ومن الطیار, جعفر طیار ہم میں سے. من اسد اللہ و اسد رسول, اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے. اس امت کے سبتین حسن حسین ہم میں سے. ومن مہدی هذه الامہ, اس امت کا مہدی ہم میں سے. عزیزان گرامی, مولانا نے یہاں 7 فضائل گنوائے. یہ یزید سے چوتھے امام فرما رہے ہیں. اسی طرح کا جناب امیر نے خط لکھا نہج البلاغہ میں یزید کے باپ کو. اگر سننا چاہیں گے اسی میں تمام کرنا چاہ رہا ہوں. اب مجھے پڑھانے جا رہا, مجھے مجمع پڑھائے گا, حضرات اگر چلتے رہیں گے تو میں پیش کروں گا. سارا مجمع میرے ساتھ ہو. ایک مرتبہ شام والے نے مولانا کو خط لکھا کہ یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, لڑنے کی کیا ضرورت ہے, جنگ کی کیا ضرورت ہے, ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں. اب مولانا نے جواب لکھا خبردار, اپنے خاندان
خاندان سے موازنہ نہ کرنا. منا رسول اللہ من النبی ومنکم المکذب. بنی ہاشم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں, تم وہ جن کے خاندان سے نبی کو چھٹلانے والا. جسے لکھا تھا اس کے نانا کی طرف اشارہ, پہنچ جائیے گا. کہ منا اسد اللہ, ہم میں اللہ کا شیر, ومنکم اسد الاحداث, تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. منا سیدۃ النساء, ہم میں پوری کائنات کی ملکہ فاطمہ. منکم حمالۃ الحطب, اس کی پھپھی کی طرف اشارہ جو ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل کے لیے قرآن نے کہا تھا اس کی بیوی فی جیدہا حبل من مسد حمالۃ الحطب, اس لیے اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائے وہ میرے نبی کے راستے میں اوجڑی پھینکتی ہے. مولا نے فرمایا خبردار مقابلہ نہ کرنا. کہاں سیدہ, کہاں ام جمیل جس کو اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائے. اب مولا نے فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ, ہم میں جوانان جنت کے سردار. ومنکم صبیۃ النار, تم میں جہنم کے بچے. بس بھائی مومنی حضرات, قبلہ صاحب کا خطاب کیا بات ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, سب کو آ رہا ہے, بڑا اچھا موضوع ہے. آپ میرے ساتھ اسی طرح دل کا بلند آواز سے آپ کی آواز کم سے کم رائے تک کو جانی چاہیے. اس کے سینوں پہ 3 پرچنے چاہیے مولا علی کے. آپ نے نعرے مارنے ہیں باہر سے لے کے اندر تک, عورتیں اور بیوی سب دل کا قبلہ کا استعمال بھی ہو جائے گا, نعرے بھی لگ جائیں گے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, خطبہ مکمل کر لوں, مولا کا خط کو پیش کر دوں, اس کے بعد پھر مسائل تفصیل سے مجھے پیش کرنا. توجہ رہے گی میرے ساتھ انشاءاللہ کل تفصیل سے. عزیزان گرامی, مولا نے خط لکھا کہ منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف. پھر آخر میں مولا نے فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار. خبردار اپنے خاندان سے ہمارے خاندان کا مقابلہ نہ کرنا. وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. نہ ذوالفقار خود ہوئی ہے, نہ علی کا بازو کمزور ہوا. ایک تلوار لے میرے مقابلے میں آ جائے. تو ایک مرتبہ وہاں پہ مولا نے جو خط لکھا تھا اسی انداز سے جناب سید سجاد نے خطبہ دیا. مولا کا خط تھا, مولا سجاد کا خطبہ ہے. اور میں جانتا ہوں زیارت برآمد ہونی ہے, پانی مجلس میں نظر کیجیے, منت مانیجیے. آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں, میری حالت سے بہت غیر ہے, میں بالکل کبھی برداشت نہیں کر پاتا ہوں. عزیزان گرامی, انہوں نے چاہا کہ حضرت علی اصغر کی کچھ مسائل ہے, نظر کی ہے. میں شہادت تو نہیں پڑھوں گا لیکن تفصیل سے مسائل ضرور پڑھوں گا. خطبے کو کل مکمل کروں گا. مجمع میرے ساتھ رہے.
آئیں ذرا کچھ دیر چلتے ہیں، اس بیوی کو پرسہ دینا ہے جن کا نام روا ہے۔ جب شہدائے کربلا کے سر واپس آ رہے تھے شام میں، تو پہلا جو سر آیا نا، بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباط نے جناب علی اصغر کو اپنے دامن میں لیا اور ایک مرتبہ فرمایا، علی اصغر مثلوں کا تلحا، بیٹا کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا، بچوں کو نہر نہیں کیا جاتا۔ بس بھئی گرمی بہت ہے اور آپ خاک پہ بیٹھے ہیں، ایک سوال کروں، آپ خاک پہ بیٹھے تو نہیں رہ جائے؟ گرمی لگے تو آپ پانی پی لیں گے نا؟ اگر آپ زیادہ روئیں تو آپ کو تازیانے تو نہیں مارے گا؟ لیکن ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب بھی روتی تھی انہیں تازیانے مارے گا۔ شبر تازیانے مارنے کہتا تھا، رونے کی اجازت نہیں۔ رحمت اللہ، جب ایک مرتبہ چھوٹا سا سر آیا نا، جناب رباط بہت روئیں کا علی اصغر اس طرح سے بچوں کو نہر کیا جاتا، خدا لعنت کرے حرملہ پہ۔ آئیں بھئی میں صرف 2 جملے پیش کروں گا۔ جب حضرت مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا نا، تو پوچھا، بتا تو نے کیا کیا تھا؟ اب میرے پاس کربلا میں 6 تیر تھے، میں نے 6 تیر استعمال کیے۔ کب بتا کہاں استعمال کیے؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے گا۔ کا پہلا تیر میں نے عباس کے مشکیزے میں تیر مارا، دوسرا تیر عباس کی آنکھ میں مارا، بتا تیسرا تیر کسے مارا تھا؟ میں سارے تیر نہیں پڑھتا۔ کہ ایک مرتبہ حسین ابا کے دامن میں ایک بچے کو چھپا کے لایا تھا۔ مجھ سے عمر سعد نے کہا، حرملہ اتنا کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو بند کر دے، حسین کا خطبہ مکمل نہ ہونے دے، اب ضرور میری طرف دیکھیے گا۔ حرملہ کہتا ہے، میں نے تیر کمان میں رکھا، جب چلانے لگا تیر گر گیا، اس نے دوسری دفعہ تیر اٹھایا، پھر تیر گر گیا، جب تیسری دفعہ تیر اٹھایا تو عمر سعد نے کہا، حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے پتھر دل کون، میں تیرا نام لیتا، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا۔ حرملہ نے کہا، بچہ تو میں مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر کمان پہ رکھتا ہوں، بچے کے سامنے برقع پوش بیوی آتا ہے، وہ رو رو کے کہتی ہے، حرملہ تم بھی اولاد والا ہے۔ حرملہ مت مار میرے بچے کے بچے۔ میں دیکھ رہا ہوں بعض بچے برداشت نہیں کر پا رہے، میرے بعض جوان بھائی برداشت نہیں کر پا رہے۔ ایک سوال پوچھوں، آپ نے صرف مسائل سنے ہیں نا، تیر لگتے تو نہیں دیکھا؟ ہائے مولا حسین! ایک بھائی میرا بے ہوش ہو گیا، ابھی تو میں نے سارا مسائل پڑھا ہی نہیں، سنے کے مسائل برداشت کر پائیں گے؟ میں نے تو شہادت پڑھی ہی نہیں۔ ایک مرتبہ تیر چلا، میں جملہ کہوں، میں کہوں گا، حرملہ تو نے ایسے بچے کو تیر مارا ہے جسے یہی نہیں پتا تیر کھا کے رونا ہے یا ہنسنا۔
روایت کے الفاظ ہے ذبحا من الاذن الى الاذن، تیر بڑا تھا، لہو ثلاث شعب، اس کے 3 منہ تھے، جب کان میں لگا کان سے کان تک گلا سیمار ہو گیا۔ بس بھائی جناب رباب کو پرسہ دینا ہے، میں ابھی تمام نہیں کروں گا۔ بہت بزرگ عالم دین کا جملہ ہے، خون جب بہنے لگا مولا کے چلوں میں آیا، مولا حسین نے چاہا زمین پہ بہا ہوا، آواز آئی ہے حسین ایک دانہ نہ ہو گیا، اگر مجھ پہ علی اصغر کا خون آ گیا۔ مولا نے آسمان پہ پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی حسین ایک قطرہ نہ برسے گا، اگر علی اصغر کا خون مجھ پہ آیا۔ بوڑھے حسین نے خون علی اصغر سے اپنی داڑھی کو خضاب کیا، پروردگارا تو گھبرا رہنا۔ کیسے پڑھوں شہادت؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ مولا ایک مرتبہ لاشا لے کے چلے، جب لاشا لے کے چلے نا تو جانتے مولا نے کیا کیا؟ 7 قدم آگے لیے، پھر 7 قدم پیچھے لیے، فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جناب مختار نے پوچھا ابو خلیل مولا بار بار آگے پیچھے کیوں جاتے تھے؟ تم نے خیمے پہ دیکھا تھا؟ ہمیں نہیں پتا، لیکن درے خیمہ پہ بی بی کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ جناب مختار رو کے بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو کربلا کا رخ کیا، کہنے لگے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مولا آپ اتنے غریب ہو گئے تھے، اپنے بچوں کے لاشیں خود اٹھا رہے تھے۔ مولا جب خیموں میں آئے نا تو جناب رات کھڑی تھی ایک بچے کے ساتھ، 4 برس کی بچی، بس میں زیادہ کرامت ہونے والی آخر جملہ۔ بچی نے ایک سوال کیا، بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ اور بیٹی ایسا پانی پلایا ہے اب علی اصغر کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ جب شام غریبہ میں پانی آیا نا جناب زینب نے کہا سب سے پہلے سکینہ کو پانی دے دو۔ جناب سکینہ نے پوچھا فاطمہ ماں آپ نے مجھے پہلے پانی کیوں دیا؟ کہا بیٹی کیونکہ آپ سب سے چھوٹی ہیں۔ جناب سکینہ نے کوزہ لیا، مقتل میں اتر گئے۔ کہا بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اما مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر، میں بھائی کو پانی پلاؤں گی۔ ہاں علی اصغر۔ ایک جملہ، آخری جملہ، مولا حسین علیہ السلام کی حسرت تھی، کل جب 11 محرم کو لاش پامال ہو تو علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو۔ مولا نے قبر کھودی، ایک بچے کا لاشا رکھا، میں نے سارے مسائل چھوڑ دی، لایا دفنا دیا۔ 11 محرم کا دن نکلا، انہوں نے ہر لاشے کا سر کاٹا، نیزے پہ بلند کیا۔ ایک ملعون نے کہا ایک سر کم ہے، ہم نے 72 کو مارا تھا۔ ایک ملعون نے کہا میں نے خود دیکھا تھا، حسین نے خیموں کے پیچھے بچہ دفنایا تھا۔ 4 گھوڑا سوار ہاتھوں میں نیزے لے کے گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے، نیزہ زمین میں مارتے جاتے تھے۔ اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا، اس پہ چھوٹا سا لاشا تھا۔ جناب نواب نے کہا اللہ حسین تم رہ گئے کہاں، کسی کیسے